पाकिस्तान में कोई 60 लाख से ज़्यादा अफ़गान महाजरीन हैं। शेख सादी ने कहा था कि जब एक कॉम्पल फूटती है ना बीज में से, तो उसको चुटकी से उखाड़ा जा सकता है, लेकिन अगर हम उसको इग्नोर कर दें और दरख्त बनने दें तो फिर क्रेनों से भी उसको नहीं उखाड़ा जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा की जो पिछली हुकूमत थी, सियासी हुकूमत, उसने मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया कि लोग उठ खड़े हुए, एक एहतजाज सामने आया कि इन लोगों को निकाला जाए यहाँ से, जिनका ना तो इंसानियत के साथ कोई ताल्लुक है, ना मजहब के साथ कोई ताल्लुक है। हाउ कैन वी बिलीव कि वो अमन की राह पर चल पड़ेंगे? अमन दुश्मन के साथ रहम करना और उसको इग्नोर करना सबसे बड़ी अमन दुश्मनी होगी। हम अपने अमन को किसी कीमत के ऊपर किसी दूसरे मुल्क के लिए कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। गुरबा कुश्तन रोज़े अव्वल, बुराई को जड़ से उखाड़ दे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का व्लॉग जौन सा है, हम जिस पर बात करने जा रहे हैं वही सानिहा है जो पेशावर में रूनुमा हुआ। और अब तक की इतलात के मुताबिक पेशावर में पुलिस लाइन मस्जिद में होने वाला जो खुदकुश धमाका है, उसके नतीजे में 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी जामे शहादत नोश कर चुके हैं। मतलब ये है कि 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी घर सफ़े मातम की जद में हैं और दर्जनों जो हैं वो ज़ख्मी हैं। उनमें से बहुत सारे तशवीशनाक हालत में हैं। पूरी कौम जो है वो दुख के कैफियत में है, कर्ब के आलम में है। हम भी इस तकलीफ़ दे अफसोसनाक सानिहा के ऊपर दुखी हैं, अफसोस में मुब्तला है। इस दुख, अफसोस और तकलीफ़ की घड़ी में बहरहाल हौसले की एक आवाज़ बुलंद हुई है आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से। उन्होंने अमन दुश्मनों को, दहशत गर्दों को, उनके सरपरस्तों को, उनके सहूलतकारों को ललकारा है और उन्हें कहा है कि आपको इस जुर्म की मुआफ़ी नहीं दी जाएगी। ये बड़ी एक तरह से हौसला अफजा बात है, खुश आइंद बात है इन मायूस कुन हालात में जब पाकिस्तान का हर घर दुख और गम में डूबा हुआ है। जनरल आसिम मुनीर ने 255वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में एक आला सतह की जो फ़ौजी क़यादत की एक कॉन्फ्रेंस और मीटिंग और इजलास होता है, उसमें इन तमाम हक़ाइक़ के ऊपर फ़ौजी क़यादत ने, कोर कमांडर्स ने गौर किया, ख़ित्ते की सूरत हाल को सामने रखा, अफ़गानिस्तान में जारी हालात को देखा, LOC की सूरत हाल, मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों को उन्होंने एनालाइज़ किया और इन तमाम चीज़ों की बुनियाद और इन तमाम हक़ाइक़ और तकलीफ़ दे हकीकतों के पाकिस्तान के ऊपर असरात का जायज़ा लिया। और इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि पाकिस्तान जौन सा है वो इस तमाम सूरत हाल का एक तरह से बराह रास्त विक्टिम बना हुआ है। और उस बराह रास्त विक्टिम की एक दलील जो है वो 2 दिन पहले पेशावर में सामने आई। इंतहाई भयानक, इंतहाई खौफनाक, इंतहाई दिलदोज़, अंदोहनाक ये वाक़या हुआ, जिसमें अभी तक शहादतों की तादाद जौन सी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। अब हम ज़रा थोड़ा आगे जाते हैं इस चीज़ के ऊपर। जनरल आसिम मुनीर और उनके जो रुफ़का हैं, फ़ौजी क़यादत हैं, उनकी तरफ से हमेशा की तरफ से, जैसे फ़ौजी क़यादत ज़ाहिर है उसकी ज़िम्मेदारी भी है मुल्क में अमन व अमान को यकीनी बनाना और मुल्की सरहदों की हिफाजत करना। तो जब वो इस चीज़ को का तयन कर रहे हैं और कर चुके हैं फ़ैसला कि हमने दहशत गर्दों को नहीं छोड़ना, उनका ताक़ब करना है और उनके नीस्त व नाबूद होने तक इस जंग को नहीं रोकना है, तो मैं अपनी फ़ौजी क़यादत को चंद मशवरे देना चाहूँगा इस मौका के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि हमारी फ़ौजी क़यादत माजी और ख़ास तौर पर माजी करीब में दहशत गर्दों के हवाले से, अमन दुश्मनों के हवाले से, इंतहा पसंदों के हवाले से इख्तियार की गई जो पॉलिसी है उस पर एक रीथिंक ज़रूर करें, उस पर नज़रसानी ज़रूर करें। अभी कल ख्वाजा आसफ ने कौमी असम्बली के अंदर एक बयान में ये बात कही है कि इन कैमरा इजलास में जो ब्रीफिंग्स दी गई उनमें ये कहा गया कि अफ़गानिस्तान से जो TTP के पुरअमन लोग हैं उनको पाकिस्तान में सेटल करने की कोशिश की जाए, उनसे मुज़ाकरात किए जाए, उनको अंगेज किया जाए। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बड़े दुख और तकलीफ़ की बात है कि इस हवाले से हमारी प्रीवियस जो लीडरशिप है या हमारी प्रीवियस जो हुकूमत है और उस हुकूमत के साथ अंगेज कुछ, मैं समझता हूँ कि हमारे अस्करी जो जहन थे, उन्होंने जो पॉलिसी इख्तियार की वो किसी भी तरह से अमन के हवाले से और सलामती के हवाले से मैं नहीं समझता कि उसके असरात अच्छे बरामद हुए। अब एक चीज़ तयशुदा है, अब किस तरह से वो हज़रत अली का फरमान है
مولا علی کا فرمان ہے، انہوں نے یہ بات کہی کہ پانی کو آگ کے اوپر جتنا بھی گرم کر لیں اس کے اندر سے آگ کو بجھانے کی تاثیر ختم نہیں کی جا سکتی۔ تو ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں، جو امن پر یقین ہی نہیں رکھتے ہیں، جو اپنے ہی خود ساختہ ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہیں، جن کا نہ تو انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ مذہب کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ دینی شاعر اور تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق ہے، ہاؤ کین وی بلیو کہ وہ امن کی راہ پر چل پڑیں گے؟ ہم نے اگر ایسا کوئی اور ہوا ایسا، ہم نے سوات میں دیکھا، ہم نے کے پی کے مختلف علاقوں میں دیکھا کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، ایک احتجاج سامنے آیا کہ ان لوگوں کو نکالا جائے یہاں سے، یہ لوگ دوبارہ واپس آ کر شر پسندانہ سرگرمیوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ ہم نے اس کو اگنور کیا۔ خیبر پختونخوا کی جو پچھلی حکومت تھی، سیاسی حکومت، اس نے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا، اور بڑی حد تک میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تحریک انصاف کی حکومت نے پتہ نہیں کس چیز کے اوپر اس کو کمپرومائز کیا، کس طرح سے انہوں نے یہ سوچ لیا کہ یہ عناصر جن کو ہم دوبارہ آباد کر رہے ہیں کے پی میں، وہ امن پسند ہو جائیں گے یا ملک کے آئین اور قانون کو تسلیم کر لیں گے۔ تو اس پالیسی کو فوری طور پر اس پر نظر ثانی کریں۔ جو امن دشمن ہے، یاد رکھیں اس بات کو، امن دشمن کے ساتھ رحم کرنا اور اس کو اگنور کرنا سب سے بڑی امن دشمنی ہوگی۔ جو امن کو تہو والا کرتا ہے، جو انسان کو مارتا ہے، اس کو معاف کر دینا انسانیت کے ساتھ دشمنی ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے، اس کو طے کر لیں اس چیز کو، اور خاص طور پر ہماری فوجی قیادت۔ اس کے ساتھ میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ہم اپنے امن کو کسی قیمت کے اوپر کسی دوسرے ملک کے لیے کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں کہ افغانستان کی جو سرحد ہے، یا ایران کی جو سرحد ہے، اور یا یہ جو مغربی ہماری سرحد ہے، اس کے ادھر دوسری طرف سے جو سرزمین ہے، یہ جو ملک ہیں، ان کے زمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو۔ اس کے اوپر دو ٹوک پالیسی ہونی چاہیے، سفارتی سطح پر بھی، سیاسی سطح پر بھی، اور آپریشنل سطح پر بھی۔ اسی طریقے سے آپ ذرا تھوڑا سا گھوم کر پیچھے بھی دیکھیں کہ آپ کے مشرق میں کیا ہو رہا ہے۔ انڈیا جو ہے وہ کس قسم کی انگیجمنٹ کر رہا ہے افغانستان میں۔ جہاں جہاں پاکستان کے امن کو، خطے کے امن کو خطرات لاحق ہیں، ان کو بالکل، جسے ہم کہتے ہیں گربہ کشتن روز اول، برائی کو جڑ سے اکھاڑ دیں۔ اگر اس کو اگنور کریں گے تو یہ چیزیں تباہ کن ثابت ہوں گی۔ شیخ سعدی نے کہا تھا کہ جب ایک کونپل پھوٹتی ہے نا بیج میں سے، تو اس کو چٹکی سے اکھاڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو اگنور کر دیں اور درخت بننے دیں تو پھر کرینوں سے بھی اس کو نہیں اکھاڑا جا سکتا۔ یہ تو دہشت گردی دوبارہ سے پنپ رہی ہے، اس کو ابھی اکھاڑ کر پھینک دیں۔ اس کو اکھاڑ پھینکنا ہی ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا، ملک کے عوام کے لیے فائدہ مند ہوگا، خطے کے لیے فائدہ مند ہوگا، دنیا کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس معاملے میں امریکہ بھی آپ کے ساتھ انگیج ہو رہا ہے۔ میرا مشورہ ہوگا کہ ایک سیریس نوٹ کے اوپر نہ صرف یہ کہ امریکہ، بلکہ چین، روس اور دنیا بھر کے خطے کے خاص طور پر جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو بڑے ملک ہیں، جو ذمہ دار ممالک ہیں، ان کے ساتھ انگیج ہوا جائے اور دہشت گردی کو کچل ڈالنے کے اقدامات کی طرف توجہ دی جائے۔ اور ایک اور بات اسی ریفرنس سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پاکستان میں کوئی 60 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین ہیں یا پناہ گزین ہیں، جو افغان جنگ کے دوران کسی نہ کسی شکل میں پاکستان آتے رہے ہیں اور یہاں پر ہی سیٹل ہوتے رہے ہیں۔ ان لوگوں کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جیب سے کچھ پیسے دے کر واپس ان کے ملک بھیجیں۔ اگر عمران خان صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے تو وہاں پر 40-45 ہزار لوگ ہیں، ان کو وہ افغانستان والے وہاں نہیں رہنے دے رہے ہیں، انہیں ہم واپس لے آئیں، اور وہی 40-45 ہزار ہمارے لیے عذاب بن جاتے ہیں، لکی مروہ سے لے کر سوات تک اور بنوں سے لے کر وزیرستان تک، تو پھر کیوں نہ ہم یہ جو 60 لاکھ سے زیادہ ہمارے پاس اوپر ایک بوجھ ہیں، اور ہمارے لیے آپ یقین جانیں ان 60 لاکھ میں سے اگر 60 لوگ بھی پاکستان کی سلامتی کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے تو تباہ کن نتائج سامنے آئیں گے۔ ان لوگوں کو بڑی ہی رسپیکٹ کے ساتھ واپس بھیجیں۔ ہم اور افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو پالیں، ان کے سر پر ہاتھ رکھیں، ان کو گھر دیں، ان کو خوراک دیں، ان کا علاج کریں، ان کا علاج معالجہ ہو، ان کی نسلوں کو ہم جسے کہہ لیں کہ پرورش کروائیں یہاں پر، اور وہ اٹھ کر پاکستان کی جڑوں کو کاٹنا شروع کر دیں، ہمارے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یہ بڑی کلیئرٹی کی بات ہے۔ اس طرح سے 1947 سے لے کر آج تک کبھی ہمیں کوئی اچھی خبر نہیں ملی، تو ہم ان کی عزت کرتے ہیں،
ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے لیے جو جائز کام ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے ہم اپنے ڈالر وہاں نہیں اسمگل کروا سکتے، اپنی گندم وہاں نہیں بھجوا سکتے، اپنی کھاد وہاں بھجوا کر اپنے آپ کو قحط کا، غربت کا، بدحالی کا، بد امنی کا نشانہ نہیں بنا سکتے۔ میں اپنی فوجی قیادت سے درد مندانہ اس بات کی گزارش کروں گا۔ اور آخری بات جو ان سے وہ یہ ہے، میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ اب وقت گزر چکا ہے، اب رحم کرنا دراصل ظلم کی دعوت دینے کے مترادف ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں میاں والی کے قریب مکڑوال میں جو پولیس پوسٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور بیچارے ہماری جو پولیس کے اہلکار ہیں لکی مروت میں، بنو میں اور کے پی کے مختلف علاقوں میں، ان کے پاس اسلحے کی کمی ہے، وسائل کی کمی ہے، آئے دن ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ ان حملوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اپنے سیکیورٹی فورسز، اپنے قانون ساز اور قانون کا اطلاق کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی سوچ کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس چیز کو بالکل برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ ہم اپنے جوانوں کو دشمنوں کے سامنے ان کی جانیں قربان کرتے رہیں۔ کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی یہاں سے جاتا چلا جائے اور دشمن جو ان سے ہیں وہ دندناتے پھرتے رہیں۔ آج تک مجھے بتائیں، اور میں ایک ابھی میرے ذہن میں جو ایک اور چیز جو سی ہوئی ہے، اللہ کے لیے، خدا کے لیے، جو ہمارا عدالتی نظام ہے، اس کو بھی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیکیورٹی فورسز درجنوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں دہشت گردوں کو پکڑیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو پکڑیں، اور ہمارے جسے کہہ لیں کہ عدالتی ادارے جو ان سے ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں درجنوں کی تعداد میں ان کو آزاد کر دیں۔ یہ برداشت نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف میں تاخیر، انصاف میں ڈنڈی جون سی ہے، وہ بھی بدترین ناانصافی ہے۔ یہ پاسبل نہیں ہو سکتا کہ ہم جیلوں کے دروازے کھول دیں اور ان کو موقع دیں کہ وہ بھاگ کر پھر افغانستان میں جا کے تیار ہو کر آ کر واپس ہمارے اوپر حملہ کریں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رحم، ایسے لوگوں کے ساتھ نرم دلی، ایسے لوگوں کے ساتھ رواداری اور ایسے لوگوں کے ساتھ عفو درگزر دراصل امن دشمنی ہوگی، دراصل امن کے ساتھ کھلواڑ ہوگا۔ اور مجھے یقین ہے، مجھے اس بات کا پورا اعتقاد ہے، یقین کامل ہے کہ ہماری فوجی قیادت ان حقائق کو سمجھتی ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک اور سٹیپ کے طور پر اپنی پولیٹیکل جو ہماری پاورز ہیں، جو پولیٹیکل پاکٹس ہیں اکراس دی بورڈ، نون لیگ، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، فضل الرحمان، جماعت اسلامی، ایم کے ایم، جتنے بھی لوگ ہیں، اے این پی، ان سب کو ایک لوپ میں لیں، ایک جگہ بٹھائیں اور ایک متفقہ پالیسی طے کریں کہ ہم نے دہشت گردی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے جانا پڑے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، ہمیں اپنی تجاویز سے آگاہ کرتے رہیں، پاکستان کا خیال رکھیں، پاکستان کی جو حفاظت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے دعا گو رہیں، ان کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔